नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है ख़वातीन का किरदार। अंबिया इकराम और किताबों का नुज़ूल इंसान की सीरत और किरदार साजी के लिए किया गया है, जिसमें सबसे पहली जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने औरत के सुपुर्द की है। माँ जिसकी आगोश में अंबिया इकराम, औलिया इकराम और तमाम अजीम शख्सियात ने तरबियत पाई। माँ की गोद अव्वलीन दरसगाह है। कैसी अजीम माएँ लोगों, कैसी अजीम माएँ जिन्होंने घर घर जाकर लोगों को दीन की दावत दी। माएँ अजीम हो तो खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर बिन आस, मोहम्मद बिन कासिम, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत मूसा बिन नसीर, तारक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बेटे पैदा हुए। अगर माएँ नेक हैं, अजीम हैं, तो ऐसे अल्लाह ताला ने अजीम बेटे उन्हें नसीब किए, जिन्होंने इस्लाम की राह पर अपनी जानें कुर्बान करने से गुरेज नहीं की। यही नेक माओं की तरबियत थी कि जिन्होंने ऐसे अजीम बच्चे पैदा किए और वो इस्लाम का सर बुलंद करके गए। लोगों, ये तो अजीम माओं की बात है। सबसे अजीम तरीन हस्ती के बारे में आज मैं इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा आपको मौजू दे रही हूँ। वो सबसे अजीम तरीन हस्ती सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा सरदार जन्नत है, जन्नत की सरदार है। लोगों, गोद अगर सैयदा फातिमा हो, सरदार जन्नत की हो, तो औलाद हज़रत इमाम हसन और हुसैन और ज़ैनब बनकर दीन का सर बुलंद करती है। हुसैन एक शख्सियत का नाम नहीं, हुसैन एक शख्सियत का नाम नहीं, हुसैन एक पैगाम है। हुसैन नाम है इस पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट का जिसमें असूलों की सौदाबाजी नहीं है। ऐसा बेटा पैदा करके गए। हुसैन सदाए करबला है जो हर दौर में बुलंद रही है और बुलंद रहेगी। हुसैन एक तहजीब है और मय्यार है शराफत का। हुसैन इस्लाम की जबी का सतारा है और वो हुसैन जिसने इस्लाम की डूबती हुई नाव को सहारा दिया। वो हुसैन जिसने मैदान करबला में अपने खून के साथ चारों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख के दिखा दिया। ऐसी माँ ने बेटा पैदा किया। वो हुसैन जिसने इस्लाम की शमा खून से जलाई, चरागा की, इस्लाम की शमा को अपने खून से चरागा किया। ये है औरतों की सरदार फातिमातुज़ ज़हरा की गोद की तरबियत का असर। और फातिमा न होती तो घर घर यजीद होता। ये फातिमा ने तरबियत दी है। फातिमा ने अंबिया भी, मुरसलीन भी, अज़ाइम भी, अकाबर भी, शुहदा भी, सिद्दीकीन भी, हर किसी को माँ ही पैदा करती है। ये माँ की तरबियत है। लोगों, हुसैन ऐसा पैदा किया। बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की तरबियत ऐसी थी, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन रब का, हुसैन सबका। अब हुसैन अगर शहीद ना होता तो घर घर यजीद होता। खुदा के घर की अजान ना होती, नबी के घर की सुन्नत अदा ना होती। सुभान अल्लाह, ऐसी माँ। इसका मतलब ये हुआ, बताया सलफ के कारनामों ने, कोई अबू बकर, कोई उमर, उस्मान, हैदर, कोई हुसैन पैदा कर। सैयदा फातिमा ऐसी प्यारी ज़ात हैं कि सैयदा फातिमा एक कामल औरत के रूप में नजर आ रही हैं। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर का खुलासा है। आप निगाह खुदाबंदी में तमाम औरतों का इंतखाब है। आपने बचपन में सरदार कुरैश जुल्म सितम का मुकाबला जुर्रत और हिम्मत से किया। ऐसा वाक़या कि हरम पाक में एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, आप नमाज पढ़ रहे थे। अबू जेल के कहने पर, एक वाक़या है, अबू जेल के कहने पर उकबा बिन अबी मुईत ने ऊंट की ओजरी ला के आपकी कमर मुकद्दस पे रख दी। आप सजदे में थे। हजरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा मासूम ही थी। उस वक्त उन्होंने डट कर नाराजगी का कुरैश वालों को इजहार किया। कहाँ थी औरत की आवाज़? आप तो बचपन में ही इस्लाम के लिए बाहर निकली हैं। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा ने अपने मासूम हाथों से अपने बाप की कमर को साफ किया और कुरैश वालों को लानत बलानत की। और फिर हज़रत फातिमा हज़रत अली के साथ, ये नहीं कि वो घर में रहती थी, हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा हज़रत अली शेर खुदा के साथ कई जंगों में
آپ اپنے خامد کے ساتھ جاتی تھی۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، حضرت علی شیر خدا کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا بھی گئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں آپ نے بھی شرکت فرمائی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے جسم اطہر پہ 16 زخم آئے، بی بی فاطمہ الزہرا ذرا بھی نہیں گھبرائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدس پہ اتنے زخم آئے، بی بی فاطمہ الزہرا ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، آپ نے دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بڑی محبت کے ساتھ اپنے خامد کے زخموں کو صاف کیا اور مرہم پٹی کی، اپنے باپ کے بھی زخموں کو صاف کیا۔ ایسی جرت کا اب مظاہرہ فرمانے والی بی بی فاطمہ الزہرا تھی۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا گھر کا کام بھی کرتی، یہ نہیں کہ صرف وہ پانی ہی بھرتی تھی، چرخہ ہی کاٹتی تھی، چکی ہی پیستی تھی، وہ تو ایسے کام کر گئی سبحان اللہ کہ گھر میں لکڑیوں سے اپنا کھانا بھی پکاتی، اور آپ کی آستینیں جتنی تھی وہ دھوئیں سے سیاہ ہو جایا کرتی تھی۔ کام کاج کے باوجود وہ باہر سے آنے والی تلواریں جو کفار کا خون غیر مردوں کا لگا ہوا ہوتا تھا اور نیز خون تھا، وہ اپنے دست مقدس سے صاف کرتی تھی تاکہ تلوار پھر بھی کام آ جائے۔ ایسا کام کرتی تھی، انہوں نے گھر بھی چلایا اور دین کا کام بھی کیا، اور اسلام کا نام ساتھ بلند کر کے گئی، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ سبق دے کر گئی سبحان اللہ۔ اور وہ ایسی عبادت گزار تھیں کہ عبادت کے لیے رات خدا سے لمبی مانگا کرتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی۔ ایسی تھی شبیر تے شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے نے تیرے کمی زہرا، عبادت لی رات مانگ دی لمبی زہرا، پردے دھیاں دے کجن والی زینب دی امی زہرا، ساڑیاں عرضاں منظور کرنا تیرے پتراں دے ہے آسی کمی زہرا۔ لوگو شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ اے عورتوں، اسوہ زہرا میں ڈھل جاؤ، آپ کی حیات سے روشنی کشید کرو۔ دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر کے حق میں اتنی آیتیں قرآن پاک کی نازل ہوئی ہیں کہ نامکمل قرآن پاک کو میری فاطمہ الزہرا عورتوں کی سردار نے قرآن پاک کو مکمل کر کے دکھایا ہے۔ کیسے دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق میری فاطمہ الزہرا ہماری عورتوں کی سردار، پیاری اہل بیت سے تعلق رکھنے والی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے اپنے باپ کے کہے کو کیسے مانا، اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو کیسے مانا کہ حضرت امام حسن اور حسین شدت سے بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ آپ بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا اور فضا لونڈی نے بھی روزہ رکھا، 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانی، کیونکہ آقا کا کہنا تھا کہ آپ 3 دن روزہ ہی رکھ لو تاکہ حضرت امام حسن اور حسین جو ہیں وہ صحت یافتہ ہو جائیں۔ انہوں نے روزہ رکھا، اور پھر حضرت علی شیر خدا جو تھے انہوں نے روزہ رکھنے سے پہلے یہودی شمون الخیری کی مزدوری کی، اور وہاں سے اجرت لے کے آئے، یا پیسے کم بھی تھے تو کچھ قرض بھی لیا۔ اب ان پیسوں سے 3 دن کا اہتمام کیا جو روزے کی سحری اور افطاری کرنی تھی۔ 3 دن روزہ رکھتے رہے، لگاتار روزے رکھے۔ جب پہلے دن روزہ رکھا تو دروازے پر ایک مسکین آ گیا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کی اے علی اور فاطمہ الزہرا کے پیارے گھر والوں، میں مسکین ہوں، اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہوں، مجھے خیرات دیجئے، میں بھوکا ہوں۔ تو آپ پیاری فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا اور جو ان کی خادمہ فضا تھی، انہوں نے پانی سے روزہ کھولا اور سارا ہی کھانا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا، پانی پیا اور سو گئے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا اور دروازے پر پھر یتیم آ گیا، یتیم کو اسی طرح پہلے کی طرح کھانا اٹھا کے دے دیا، پانی پیا اور سو گئے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح روزہ رکھا اور قیدی آ گیا، قیدی کو سارا کھانا دے دیا۔ جب 3 دن گزر گئے، اب حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تو صحت یافتہ ہو گئے، آپ بہت ہی پیارے لگنے لگے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا اور فضا جو تھے وہ 3 دن کی بھوک کی وجہ سے کچھ نڈھال تھیں۔ جب بچوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے
کہ میرے نواسے بڑے صحت مند ہو گئے، بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ جو ہی آپ کی نظر رحمت اپنی بیٹی کے مقدس چہرے پر پڑی کہ آپ کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں اور پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ابھی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بیٹی کا کیا حال ہے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ دہر کی 7، 8، 9 اور 10 یہ 4 آیت مقدس لے کے جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ، پیاری فاطمہ الزہرا کی شان میں یہ 4 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی ہیں۔ ان کی خرائط، ان کی سخاوت، ان کا ایمان، تیرے پیارے نبی تیرے کہنے کو ماننے کی اجرت جو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دی ہے، میں نے اپنا قرآن ان کی اس کردار سے، ان کے اس کردار سے میں نے قرآن کو مکمل کر دکھایا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی لوگوں وہ آیتیں یہ تھیں، یوفونا بالنذری، یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے، اپنی منتیں پوری کی ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، تو اس کا مطلب منت مان لینی چاہیے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، خوب پھیل جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں کھلا دیتے، مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں ہم تو صرف یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ان کو خرائط دی ہے، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، تو دل میں یہ خیال ہے کہ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو اپنی منت پوری کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ اس لیے ہم نے جو منت مانی ہے، جو وعدہ کیا ہے، وہ ہم نے پورا کیا اور شفا یابی بھی حاصل کی ہے۔ دیکھیے ان کی وہ سخاوت کا سبق ہمیں ایک عورت بی فاطمہ الزہرا دے کے گئی، اور ہمیں منت ماننے کا سبق فاطمہ الزہرا دے کے گئی ہیں۔ کیسی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نمبر 7 سورۃ دہر، آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 ان کی شان میں نازل کر دی ہے۔ اس کا مطلب عورت اور مرد کو میرے رب نے برابر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں، فاطمہ کے کردار سے قرآن مکمل ہوا، عورتوں کو صبر اور سخاوت سکھا گئی، اور مردوں کو سبق دے گئی کہ لنگر خانیاں کیا کرو، بدعت نہیں ہے۔ حضور کے کہنے کو مان کر دکھا گئی، بیٹے اور بیٹیوں کو دین کے ایسے، اپنے حسن اور حسین کو اور زینب کو دین کے ایسے پلر، ستون اور پہاڑ بنا گئی کہ یزید کفار کی پھونکوں سے نہ اڑنے والے دین کے ایسے پلر بنا گئی کہ اسلام کا سر بلند کر کے دکھا کے چلے گئے۔ وہ کیسے حسین تھے، کیسے حسن تھے، کیسی زینب تھی، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ اب ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کے جیے۔ ایسے بچے بنا کے گئی ہے فاطمہ الزہرا کی کردار اور سیرت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو حشر میں بھی اتنی شان عطا کر دی ہے، اور دنیا میں بھی میں نے اتنی شان عطا کر دی ہے۔ آپ گھر سے نکلتی تھیں، آپ پانی بھی بھرتی تھیں، آپ چرخہ بھی کاٹتی تھیں، آپ آٹا بھی پیستی تھیں، چکی بھی پیستی تھیں، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اپنی ضرورت کے مطابق گھر سے باہر بھی نکلتی تھی، جنگوں میں بھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ کسی ضرورت کے تحت آپ مدینے کے گورنر کے پاس، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئیں، وہ اپنے دربار سے دوڑ کے فوری باہر آئے، اس لیے کہ اہل بیت کی پیاری لاڈلی خاتون سب سے افضل دنیا آخرت میں وہ آ رہی ہے۔ وہ بڑی عزت کے ساتھ باہر آئے اور آپ کے قدموں میں آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں خود بلا لیتے۔ بڑی انہوں نے یعنی آپ کی تعظیم کی، اور اس کے بعد آپ کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا، اور پھر وہ عاجزانہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے
کہ اے بی بی فاطمہ الزہرا اہل بیت کی پیاری لاڈلی معزز خواتینوں میں سے، سب خواتینوں میں سے خواتین آپ معزز ہیں۔ جب حشر کا میدان ہوگا اے عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ الزہرا مجھے حشر میں بھولیے نہ، میری شفاعت کا یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میری شفاعت ضرور کر دینا۔ اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ نے حشر میں شفاعت کا حق دیا ہوا ہے۔ کیا یہ ایک عورت نہیں ہے؟ یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا ہے تو ان کی بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے فاطمہ الزہرا کی کردار اور سیرت کی وجہ سے خدا کیسی، اللہ فرماتا ہے میں کیسی شان دے رہا ہوں۔ عورتوں کو مقام حشر میں بھی اللہ نے سر فہرست رکھا ہے، معزز عورتوں کو۔ اور پھر معزز عورتوں کی بھی جو سردار عورت ہے بی بی فاطمہ الزہرا، وہ کیسے ہوں گی؟ 70,000 حوریں خادمہ ان کے جھرمٹ میں وہ حشر کے میدان میں پردے میں آئیں گی۔ سبحان اللہ، آئیں گی، وہ حشر کے میدان میں آئیں گی۔ آواز آئے گی اے لوگو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہیں، آپ کی رہائش کا گنبد عرش کے ساتھ لگے گا، اتنی آپ کی عزت اس وقت ہوگی، اور آپ جنت میں عورتوں کی سردار ٹھہرائی جائیں گی۔ ہر کیمپ میں بسانا، ہر کیمپ میں ٹھہرانا، اور عورتوں کی سردار جو ہے، اس کا مطلب جنت میں مرد سردار نہیں بن سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی عورتوں کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، نیک عورتوں کو، اور عورتوں کی سردار کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوں گی، اور فرمایا اتنی ڈیوٹی دنیا میں دے کے گئی کہ بچوں کو گود میں لے کے دودھ بھی پلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، اور پھر گھر کا کام کرتی چھوڑتی، اور جنگوں میں بھی ساتھ جاتی، لوگوں کو سخاوت کا، لوگوں کو شہادت کا، لوگوں شہادت ملی انہی کے در سے، شرافت ملی انہی کے در سے، ایمان ملا انہی کے در سے، ہر قرآن ملا انہی کے در سے۔ ایسی فاطمہ الزہرا جو اپنے بچوں کو دے کر ایسا علم دے کر گئی ہے، اپنی زینب کو کیسی تعلیم دی ہے، اپنے حسن حسین کو کیسی تربیت دی ہے، تو دیکھیے بیٹی کو کیسی تربیت دے کے گئی ہے۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی فاطمہ کی بیٹی زینب، سبحان اللہ، یزیدیت کی ہر سازش پہ چھا گئی فاطمہ کی بیٹی، اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی کہ میدان کربلا میں یزید کے سامنے ڈٹ کے الفاظ پیش کیے، اور ذرا بھی گھبرائی نہیں کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، نہیں، سب کو سنبھالا ہے، اور سب کو سنبھالنے والی، اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والی، اور اپنے بیٹے اور محمد کو، اپنے حسین کا، اپنے دین اور ایمان کا صدقہ دینے والی، جس نے اپنے بچوں کا صدقہ میدان کربلا میں دیا۔ یہ کردار کس کا پھوٹ رہا ہے؟ یہ بی بی فاطمہ الزہرا کی گود کا اثر ہے، جو اپنے بچوں کو تربیت دے کے گئی۔ پیاری بہنوں، اب یہ دیکھیے قرآن پاک کی سورت توبہ 71 آیت بھی ہمیں سبق دے رہی ہے، جس پہ فاطمہ الزہرا نے عمل کیا، اور ساری عورتوں کو اس پہ عمل کرنے کی تاکید قرآن پاک میں فرمائی گئی ہے۔ یہ فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں۔ اب غور سے سن لو، دو یہ بات کہہ دیتے ہیں عورت کی آواز باہر نہ جائے، عورت کی آواز دین والی تو باہر جائے، لیکن سبزی خریدنے والی نہ ہو، چوڑیاں چڑھانے والی نہ ہو، بدکاری کی نہ ہو، گانے کی نہ ہو۔ دین کی آواز تو میری فاطمہ الزہرا نے جا کے حشر میں بھی نکالنی ہے۔ لوگوں، دین کی آواز تو وہ جنگوں میں دے کر گئی ہیں، اور ان کی بیٹی کربلا معلیٰ میں اپنی آواز لہرا کے گئی ہے۔ یہ کہنا کہ عورت کی آواز باہر نہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ خود بدعت پھیلا رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ سورۃ توبہ کی طرف دیکھ لو، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ سورۃ 71، لوگوں توبہ کرو، سورۃ توبہ کو یاد کرو۔ 71 آیت میں اس بات کے میں آپ کو نشان دہی کروا رہی ہوں، ذہن نشین کر لو، توبہ کر لو، سورۃ توبہ ہی بتا رہی ہے 71 آیت کہ لوگوں اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہو جاؤ۔ مددگار ہیں، مددگار ہونا چاہیے، دین کے ساتھی بنو، جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ بہت سی صحابیات بھی تھیں، دین والی عورتیں تھیں، اس طرح ملو اور دین پھیلاؤ۔ شیخ بولتی ہوں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اے عورت اے مرد، اللہ نے سب کے لیے یہ آواز بتائی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستفی ہے۔
اللہ نے کسی جگہ پہ بھی عورت کو چھوڑا نہیں ہے. عورت اور مرد کو برابر کا حکم ہے کہ وہ دین پھیلانے کے لیے وقت دے. تو یہ بات کیا دیتے ہیں کہ عورت کے لیے اللہ نے جنت میں حضرت حوا سے جنت کو روشن کیا. عورت روشنی کا چھوٹا بلب نہیں، عورت روشنی کا مینار ہے. عورت کے بغیر کائنات قبرستان ہے. عورت کے بغیر جنت بھی برباد تھی. اللہ نے اما حوا اور آدم کو اکٹھا رکھا اور پھر عورت نے ہی انبیاء اکرام کو جنم دیا. عورت کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا. آپ کو میں اوور ویو دیتی ہوں. تمام انبیاء اکرام اور کتابوں کا نزول، انبیاء اکرام اور کتابوں کا نزول دو چیزیں ہیں. انبیاء اکرام اور کتابوں کا نزول. لوگوں کتاب تو پڑھو، علم یہ دو آنکھیں دی ہیں، تیسری آنکھ آپ کی علم ہے جو قرآن ہے، اس کو پڑھو، گمراہی نہ پھیلاؤ. عورت اور مرد کہتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو برپا، عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے. یہ زمانہ بدلو، عورتوں کو گمراہی سے باہر نکالو، روشنی جو ہے وہ پھیلا دو. مرد تو مسجدوں میں مساجدوں میں سنتے ہیں، عورتیں کہاں جا کر سنیں؟ عورتوں نے پھر بیٹوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور سب سے پہلی درسگاہ تو پھر ماں کی گود ہے. کیوں ماں کو پیچھے رکھا جائے، عورت کو پیچھے رکھا جائے؟ عورت کو ایک مقام ہے. اللہ فرماتا ہے کتاب میں نے قرآن بھیجا عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. حج کرنے جاتے ہیں عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. قبرستان میں مردے میت جب لے کے جاتے ہو اسی جگہ پہ مرد ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ عورت ہوتی ہے. بات صرف اتنی ہے حیا کی ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کو رب نے فرمایا اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنے دلوں کو صاف کرو، خود اپنا آپ کو صاف کرو، اپنی اصلاح کرو، دوسروں پہ باتیں نہ کرو. اور آپ عورتوں کو شانہ بشانہ، اللہ نے یہ مردوں کے شانہ بشانہ مساوی رکھا ہے، برابر چلنے کا حکم دیا. تمام انبیاء کرام اور کتابوں کا نزول انسان کی سیرت اور کردار کے لیے کیا گیا ہے. عظیم مائیں اور سب سے عظیم ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا آج میں نے بیان کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا حرم شریف میں عقبہ بن ابی معیط کا کو ناراض ہونا، جس نے اوجری پھینکی تھی آپ کے اوپر، وہاں للکاری ہے. حضرت علی کے ساتھ فاطمہ الزہرا جنگوں میں جاتی تھیں. جنگ احد میں حضرت علی شیر خدا کو 16 زخم آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس بھی زخمی ہوا، جو فاطمہ الزہرا نے خود صاف کیا اور مرہم پٹی کی. آپ گھر میں تھی، وہاں بھی ساتھ گئی ہیں. اگر فاطمہ الزہرا جنت کی سردار جنگوں میں جا سکتی ہیں تو لوگوں ہماری عورتیں جو ہیں ان کو بھی اب دین پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے. ہر عورت پہ یہ فرض ہے. اللہ نے قرآن میں سورۃ توبہ میں بتا دیا ہے. حضرت علی کے ساتھ فاطمہ الزہرا جنگوں میں جاتی. جنگ احد میں بھی آپ تشریف فرما ہوئی. لوگوں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، لوگوں دنیا کو سخاوت جو کہتے ہیں کہ خیرات کیوں بانٹتے ہو؟ بس قرآن پاک پڑھتے رہو. قرآن ہی تو بتا رہا ہے، فاطمہ ہی تو بتا رہی ہے، اور مالک قرآن فاطمہ ہی تو بتا رہی ہے کہ لوگوں سخاوت بھی کرو، خیرات بھی کرو. عطایت نبی بھی یہی ہے کہ جو منت مانتے ہو، جو آقا کے کہے کو مانتے ہو، وہی تو ایمان ہے. اور اگر منت مانتے ہو تو اس کی پوری کیا کرو. آج یہ بھی آپ کو ایک نظام مل گیا، منت ماننا برحق ہے. اور فرمایا سورۃ دہر کی 7، 8، 9 اور 10 آیت مقدس نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں جو نازل ہوئی ہیں اس میں بتا دیا کہ فاطمہ ایک عورت ہے، اس کی اللہ نے کتنی شان رکھی ہے. اور پھر پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء عورت کے نام پہ رکھی، اور بی بی مریم عورت ہے اس کے نام پہ اللہ نے سورۃ نازل کی. اور وہی عورتوں کا ذکر ادھر ممبر میں بیٹھ کے مساجدوں میں مرد عورت کا نام لے کے ذکر کر سکتے ہیں، اور عورت خود باہر نہیں نکل سکتی. اس بات پہ ذرا اپنی ہر انسان جو ہے وہ مرد حضرات اصلاح کرو، سوچو. عورتوں کو دلدل میں نہ رکھو، عورتوں کو دین کے لیے باہر نکالو، وہ سنیں اور اپنی اولادوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی اولادوں کو سنبھالیں. فاطمہ الزہرا ایسی پیاری پیاری ہستی تھی کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو وہ مدینہ کے گورنر کے پاس جا سکتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عزیز کے پاس وہ خود گئی ہیں. اور پھر مرد ہی ہوں گے حشر میں، کائنات کے مرد ہوں گے جب وہ اپنے پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی. کیا ان کے بغیر وہاں گزارا نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ نے وہاں بھی عورتوں کی سردار ٹھہرا کے دکھا دیا کہ عورت حشر میں بھی میں ممبر پہ بٹھاؤں گا، وہ بھی وہاں عہدے والی ہوگی، اور ان کے لیے اچھی رہائش کا انتظام پردے والا کیا، اور ان کا گنبد اتنی شان والا بنا دیا کہ وہ عرش کے ساتھ لگے، اور ان کے اوپر ایک سبز اور ایک سفید اور ایک سرخ دوپٹہ ہوگا. اور نگاہیں مردوں کو کہا گیا کہ تم نیچی کرو، جو عورت کا مقام ہے وہ عورت کو دیا جائے گا. حضرت فاطمہ الزہرا
ایسی عورت تھی کہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو حشر میں شان دی گئی ہے، ان کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ان کی غلام ہوں گی، ان کے جھرمٹ میں ان کی خادمہ، اتنی خادمہ ہوں گی، ان کے جھرمٹ میں عزت اور تعظیم کے لیے وہ شفاعت کے لیے حشر میں آئیں گی، وہ عورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مرتبہ دیا ہے، سورۃ توبہ سے ثابت ہو گیا کہ اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنو۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ بن کے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام تھے، اور بی بی عائشہ صدیقہ جو تھی ان کے اتنے شاگرد تھے جو مرد بھی تھے اور عورت بھی تھی۔ اور جب بی بی عائشہ صدیقہ گھر پہ ہوتی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ نہ ہوتے، آپ باہر تشریف لے جاتے، تو ان کے جس سوالات کے جوابات تھے وہ بی بی عائشہ صدیقہ اتنی احادیث کی مالک تھی، اتنی حافظ قرآن تھی، وہ خود ان کے مسئلے مردوں کے حل کیا کرتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود عورتوں کو اسلام کے لیے خود ٹریننگ دی ہے۔ ٹریننگ اسی لیے دی ہے کہ یہ باہر نکل کے دوسری عورتوں کو صاف کریں۔ عورت اور مرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے اسلام میں مساوی کردار کے حامل ہیں۔ اب غور کر لو، عورت اور مرد اسلام میں مساوی کردار کے حامل ہیں۔ جنت ہوا سے سجی، دنیا ہوا سے سجی۔ جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، جس سے جنت سجے گی۔ لوگوں، عورت کو ایک مقام ہے، اس کو ایک مفلوج جسم سمجھ کے پھینکا نہ جائے، اسے سر فرست لایا جائے۔ عورت ہوگی تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سنوریں گی۔ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، ایک عورت جو ہے وہ اس کا کام ہے کہ اپنی پوری ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پوری دنیا کی تعلیم، اور ایک مرد کی تعلیم تک محدود ہے۔ تو لوگوں، آپ کو میں نے آج حضرت فاطمہ الزہرا کے کچھ کلمات، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، کہ ہم دین کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی اور رفیق بنیں گے، اور قرآن پاک سنیں گے اور سنائیں گے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو برپا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔